आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। आज की हड़ताल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया और किसी सियासी हल के लिए नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक लचक का मुजाहरा कर सकती हैं, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। नया खैबर पख्तूनख्वा बनता हुआ नजर आना चाहिए, नया पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बनता हुआ नजर आना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनेगी, नया इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। सहरे जुल्मात में उलझा हुआ हूँ, कठिन हालात में उलझा हुआ हूँ, खबर मुझको कहाँ है इस जहां की, गुज़र औकात में उलझा हुआ हूँ। आम आदमी से बस तवक्को की जाती है कि आम आदमी की तरह रहो, आम आदमी की तरह चलो, आम आदमी की तरह खाओ पियो, आम आदमी की तरह बातें करो और आम आदमी की तरह मर जाओ। लेकिन ये क्या, आम आदमी तो निकल पड़ा, बल्कि नाइंसाफियों से घबरा कर उबल पड़ा और इमरान खान की क़यादत में शहर बंद करने चल पड़ा। पहले फैसलाबाद बंद हुआ, आज कराची बंद हुआ और अब नंबर है लाहौर का। क्या लाहौर का समा भी ऐसा ही होगा जैसे कराची का समा था, या लाहौर में तैयारी फैसलाबाद जैसी है? हो भी सकती है। पंजाब है, हुकूमत भी नून लीग की है, कारकुन भी, वुज़रा भी और इंतजामिया भी नून लीग की है। अब हर जगह आवाजें हैं, बातें हैं, शिकवे हैं, शिकायत हैं। सवाल ये है कि इस तर्ज सियासत में किसका खसारा है, नून लीग का, इसके इत्तेहादियों का, तहरीक इंसाफ का या मुल्क और अवाम का? लेकिन अहम बात यह है कि क्या कोई खसारे के बारे में सोच भी रहा है? बहरहाल एक बार फिर मुज़ाकरात की बिसात बिछ चुकी है। कहा जा रहा है कि अवामी जज्बात, एहसासात और जमहूरियत को लाहा खतरात के पेश नजर गैर मशरूत मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तो जनाब, फिर सवाल यह है कि 120 दिन के धरने, दर्जनों जुलूसों, फैसलाबाद और कराची में शटडाउन के बाद ही ये गैर मशरूत मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए? अगर कप्तान मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप इसको बचा रहे हैं, यानी नून लीग की हुकूमत, तो इस गैर मशरूत मुज़ाकरात में ताखीर क्यों हुई? क्या इसलिए कि कप्तान आपकी तवक्को से ज्यादा सख्त जान और जिद्दी साबित हुए हैं? लेकिन जिद बुरी चीज है, सियासत में तो जहर कातिल है। तो क्या अब ये तवक्को रखी जाए कि मुज़ाकरात इस नए दौर में जो मुज़ाकरात के हैं कोई रास्ता निकल जाएगा? इसी बारे में आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। PMLQ से हमें अजमल वजीर साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है नाज बलोच साहिबा ने। एक ब्रेक लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा नाज बलोच, आपसे शुरू करते हैं। आज कराची को जैम करके, निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल करके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ख्याल है, क्या हासिल किया है? और आज 12 दिसंबर का दिन आपके मकासद के हुसूल में क्या ख्याल है, किस तरह फायदेमंद साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कराची की उन अवाम का जिन्होंने आज खान साहब, इमरान खान साहब, कायदे तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर नया कराची बना लिया। अच्छा। आज हम कराची वालों से पूछें कि हमारा दिल कितना खुश है, आज हमारा दिल कितना बाग बाग है। आज हम सुरखरू हो गए कि आज हमने पहली दफा ऐसा कराची देखा जहाँ पुरअमन धरना, पुरअमन एहतजाज हुआ और अवाम ने अपनी मर्जी से बाय देयर ओन चॉइस आके एहतजाज करके इस वक्त हुकूमत के खिलाफ और स्पेशली गो नवाज गो की जो तहरीक है उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की। जो गरीब अवाम रोज मरती है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लाकानूनियत हो, और स्पेशली कराची में जहाँ 10 अफराद रोजाना टारगेट किलिंग में मर जाते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ लॉलेसनेस की इंतहा है, हजारों लोग मर चुके हैं अब तक टारगेट किलिंग के नाम के ऊपर, नामालूम अफराद के हाथ। तो आज मालूम अफराद ने निकल के, जो कराची के मालूम शहरी हैं, उन्होंने निकल के ये धरना दिया और अपनी मर्जी से साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल शहर के खिलाफ आज कराची बंद था, आज शहर बंद हुआ, तालीमी इदारों में छुट्टी हुई, लोग कामों पर नहीं जा सके अपने। ये बता दें कि इससे हुकूमत को क्या असर या उन पर क्या फर्क पड़ा है?
فرق تو ایک ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن حکومت کا بتائیں کہ ایک عام آدمی بھگتتا ہے نا، فرق آپ لوگوں کو بھی نہیں پڑتا، چونکہ نہ آپ نے سبزی خریدنی ہوتی ہے، نہ آپ نے کوئی بازار میں آپ کے ایسے کوئی کام ہوتے ہیں جو کہ غریب آدمی کے ہیں، اس آدمی کو فرق پڑتا ہے نا جو روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس کے ساتھ اصل میں دھاندلی ہو رہی ہے نا ان احتجاجی جلسوں سے، ہڑتالوں سے۔ میں آپ کو پارس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارس یہ کہ ہماری پارٹی نے جس طریقے سے کراچی میں مختلف ہم نے اپنے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، مجھے جو پوائنٹ دیا گیا تھا پارٹی کی جانب سے وہ شیر شاہ کا پوائنٹ تھا۔ یہ سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے، یہاں کے گلی کوچے ایسے ہیں، وہ تنگ گلیاں جہاں سے میں الیکشنز بھی لڑی اور میں جیتی بھی تھی، میرا مینڈیٹ یہاں سے چوری بھی ہوا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پسماندہ علاقے میں ہم نے کسی کو زبردستی نہیں کی، لوگ خود شٹر ڈاؤن کر کے خود آ کے کھڑے ہوئے، دن بھر آ کے انہوں نے نعرے لگائے، پروٹیسٹ کیا، گو نواز گو کے نعرے لگاتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 100 روپے کا موبائل کا بیلنس لیتے ہیں، 30 روپے جو ہے وہ ہمارے حکومت کو چلا جاتا ہے، ہم 10-15 روپے کی تو روٹی لیتے ہیں، یہ حکومت ہمیں کہاں انصاف دیتی ہے؟ 2 روپے آج اچانک میاں صاحب نے بجلی کا بل کم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، کوئی آسان کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، پورا من احتجاج تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں عوام کو آپ کے قوم جاگ اٹھی ہے، بالکل جاگ اٹھی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کے باہر بھی ٹائر جلیں گے نا، 10-12 لوگ کھڑے ہوں گے تو شاید گھر سے آپ بھی نہیں نکل سکیں گی۔ ہم جو نظام زندگی معطل ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ پارس ایسی کوئی بات نہیں، اگر دیکھیں ایسی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام ریزسٹ کرتی ہے، عوام ریٹیلیشن کرتی ہے، آپ مجھے ایک واقعہ یا حادثہ بتا دیں جس میں کسی کو خراش تک آئی ہو۔ نہیں، کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی گھر کا شیشہ نہیں ٹوٹا، بات صرف ہو رہی ہے کہ لوگ نظام زندگی مفلوج ہوا ہے، آپ نہیں مانیں گے اس کو۔ کراچی میں یہ ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا۔ پارس آپ نے خواتین کو دیکھا، آپ نے بچوں کو دیکھا، آپ نے ویمن کو دیکھا، پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا کہ رات کو سٹرائک کی کال ہوتی تھی، ہوائی فائر ہو جاتا تھا، صبح لوگ ڈر کے نہیں نکلتے تھے، لیکن میں آپ کو یہ سارا کریڈٹ آپ کو اس میں نہیں جاتا ہے۔ ایک ہفتے پہلے ہمیں ایک ہفتے پہلے تاجر برادری اور کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری بھرپور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ہم اس حکومت کو پسند نہیں کرتے۔ میں یہ بات ہی نہیں کر رہی آپ نے پاور کتنا یوز کیا یا نہیں کیا، آپ نے نظام زندگی کو معطل کیا، آپ نے شہر کو بند کیا، عام آدمی کو اس سے نقصان بھی ہوا، میں اس کی بات کریں دوبارہ آتی ہوں۔ شرمیلا، میں ذرا شرمیلا کے پاس سب کو شامل کرتے ہیں۔ روز جو عوام مر رہی ہے، روز جو عوام اس لا قانونیت میں مر رہی ہے، اگر ایک دن احتجاج کرتی ہے تو میرا خیال ہے یہ اپریشیٹ کرنا ہر شہر میں اگر ایک دن احتجاج کرے، زندگی معطل ہو جائے تو واقعی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شرمیلا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس معاملے پر آپ لوگوں کی گورنمنٹ آف سندھ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ہینڈل کیا ہے تو وہ واقعی تعریف کے قابل بات ہے، شکر ہے اللہ کا کہ فیصلہ آباد جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، طاقت کا استعمال نہیں کرنا، یا آپ کے خیال میں جتنا دبایا یا روکا جائے گا اتنی ہی تحریک انصاف کی آواز جو ہے وہ زیادہ مزید ہو رہی ہے؟ جی شکریہ پارس۔ دیکھیے یہ ریسٹرینٹ، یہ مفاہمت اور یہ فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر لیول پلینگ فیلڈ دینے کا جو درس ہے وہ ہمارے قائد آصف علی زرداری صاحب نے ہم کو دیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی جس طریقے سے طاہر القادری صاحب آئے تھے جس وقت ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، 7 روز کے اندر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کہیں نہ لاٹھی اٹھی نہ کوئی گولی چلی، اور مذاکرات کر کے وہ یہاں سے چلے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کرائسس ہینڈل کرنا آتا ہی نہیں ہے، ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ نہیں کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کو لوگوں کو سپیس دینی پڑتی ہے، پھر عوام کا فیصلہ ہے، وہ اپنی اوپینین سے، اپنی وزڈم سے یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو چننا ہے، لیکن آپ ڈنڈے کی زور پہ، گولی کی زور پہ آپ لوگوں کو نہ اپنی طرف رائج کر سکتے ہیں نہ کسی سے دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی یہ کر سکتے تھے کہ جناب ہم ڈنڈے اور انڈے لے کے پیپلز پارٹی کے کارکن باہر نکل جاتے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے، کیوں کریں ہم مقابلہ؟ ٹھیک ہے، ان کا ایک جمہوری رائٹ ہے، یہ احتجاج کریں، لیکن میں ایک چیز بڑے واضح طور پہ بتا دوں، مجھے آج بڑا فخر ہے اپنی حکومت سندھ کے اوپر کہ جس طریقے سے ہم نے ان تمام چیزوں کو آج ہینڈل کیا۔ آج بہت سینسیٹیو دن تھا، بالکل کراچی پولیس کے اوپر بہت رسپانسبلٹی تھی، بہت بڑا چیلنج تھا، ان کی طرف سے پرامن احتجاج نہیں تھا پارس، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ ان کی طرف سے پرامن احتجاج نہیں تھا۔ انہوں نے ٹائر بھی جلائے ہیں، انہوں نے گاڑیوں پہ پتھراؤ بھی کیا ہے، انہوں نے یہاں تک کہ فیمیل رپورٹرز کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے، ان کو ہراساں بھی کیا ہے۔
ہماری پولیس نے بہت بخوبی سے جو ان کو ایک انسٹرکشن دی گئی تھی کہ کسی قسم کی کوئی شرمیلا میں یہ پوچھتی ہوں لیکن ایک بات اور بتائیے گا, انٹورڈ واقعہ جو ہے ٹھیک ہے, ایک بات ان کے لوگوں کے ساتھ نا ہم نے بہت خوبصورتی سے آپ کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس احتجاج سے آج کے حاصل کیا کیا ہے؟ عمران خان نے تو کہہ دیا کہ شہر بند کرنے پر کراچی والوں سے انہوں نے معذرت کر لی ہے, تو کیا کراچی والوں نے معذرت قبول کر لیا ان کی؟ میں ایک بات بتاؤں کہ آج ان کو نقصان پہنچا ہے, آج تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے. وہی تحریک انصاف جو ماضی میں, اور کوئی زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, ابھی حال ہی کا ماضی, تنقید کرتی جماعت پہ جو کراچی کو بند کرتے تھے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے, ڈیلی ویجز جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں, اسکول بند ہو رہے ہیں, اسپتال متاثر ہو رہے ہیں. آج انہوں نے وہی کام کر کے دکھایا, انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے, 5 لوگ ایک شارع پہ کھڑے ہو جائیں, ایک ٹائر جلا دیں, آپ 10 منٹ بڑے مقصد کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں شرمیلا. نہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جمعے کا دن تھا, یہ شکر کریں کہ انہوں نے جمعے کا دن چوز کیا اور بڑی وزڈم کے ساتھ چوز کیا, کیونکہ جمعے کا دن ویسے ہی جو تجارتی مراکز ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے کھلتے ہیں, کہیں 20 لوگ, کہیں 25 لوگ, کہیں 5 لوگ, اس طرح سے, اور ٹائر جلائے گئے, پتھر مارے گئے, بدتمیزیاں لوگوں سے ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی جماعت کو اور اپنا جو ان کا مشن ہے, جو بھی ان کا مشن ہے, اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے پرامن نہیں تھا, میں ذرا ناز سے پوچھوں گی, لیکن ناز میں سب کو پہلے شامل کر لوں. طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے پرامن احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں آج کراچی میں کیا ہے, لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی جاتا ہے. جب فیصل آباد میں انہوں نے احتجاج کیا تو پاکستان تحریک انصاف کو ان کے کارکن کی لاش ملی, تو کیا اس نقصان سے بچا نہیں جا سکتا تھا, یا یہ نون لیگ کا سٹائل ہے, آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ کارکن بمقابلہ کارکن؟ دیکھیں, فیصل آباد سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کچھ سیکھا ہے. فیصل آباد میں انہوں نے کوشش کی کہ ان کے مسلح ڈنڈوں سے مسلح جتھے وہاں پہ ایک دن پہلے سے وہاں پہ آپ کو نظر آئے, اور گھنٹہ گھر چوک میں اور دیگر مقامات پہ انہوں نے دکانداروں کے ساتھ اور مارکیٹس میں زبردستی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی. کراچی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی ایفرٹ نہیں کی. اگر کراچی میں بھی یہ زبردستی ڈنڈے لے کے مارکیٹیں بند کرانے کی کوشش کرتے تو وہاں پہ بھی ضرور ریاکشن آتا. جو آپ لوگوں نے کیا زبردستی پھر مارکیٹیں کھلوائیں. دوسری بات میں نے جواب دے دیا آپ کو. دوسری بات آپ نے یہ کیا ہے, سیکھا, آپ نے جو سیکھا وہ بتا دیا, جو ہم نے سیکھا وہ ہمیں پتہ ہے, تو وہ سب کو عوام کو بتائیں. دوسری بات میں بہت اہم, اس سے زیادہ اہم ہے وہ بات, اس میں بہت یہ نہیں بتائیں گے کیا سیکھا, چونکہ لوگ کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے کچھ بھی نہیں سیکھا ابھی تک. اب ان کو لاہور آنے دیں, ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا بتائیں گے, ان کو لاہور میں بھی بتائیں گے, میں نے کہا وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے, وہ آپ دیکھ لیں گی. جی, اس سے زیادہ اہم بات وہ ہے جو آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہی جی, کہ کیا اس طرز سیاست سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو کچھ مل رہا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی. 2 دفعہ آپ نے پوچھا ناز سے کہ آپ کو کراچی بند کر کے معیشت کا پہیہ روک کے, اور بالکل صحیح بات ہے, یہ پوائنٹ میں نے خود بات کرنی تھی جو آپ نے کی, کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کراچی میں بھی فیصل آباد میں بھی ایسے ہیں جو دن کو مزدوری کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, تو رات کو ان کے بچے جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, دو رائے نہیں, لیکن قصور آپ کا بھی اس میں اتنا ہی ہے. جو اب ان کے احتجاج کے بعد آپ بات مانیں, پہلے مان لیتے ہیں آپ لوگ. اس میں بات یہ ہے, میں اپنی بات مکمل کروں گا, آپ جتنا مرضی روکیں مجھے. ٹھیک نہیں, آپ مجھے پتا ہے, پہلے میں اپنی بات مکمل کروں گا, کیونکہ میں نے لوگوں کو وہ بتانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں بتانا کہ سیکھا کیا ہے, کریں گی تو بات میں کر نہیں سکتا. میں اپنی بات پہلے کر کیا سیکھا نون لیگ نے. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ لاکھوں کی تعداد میں, پھر مجھے ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے, وقت اب ضائع کروا دیں. وہیں سے شروع کر دیں, جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا, مذاکرات وہیں سے شروع کر دیں. آپ ایسے ہیں جو دن کو کماتے ہیں, رات کو ان کے بچے کھاتے ہیں. ان لوگوں نے فیصل آباد میں بھی اور کراچی میں بھی لاکھوں خاندانوں کو رات کو بھوکا سلایا. وہاں پہ ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی, جہاں باغ ہوا, شہادت ہوئی, 2 کی. جی, ایک کو تو انہوں نے بڑا پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا, دوسرے کو تو انہوں نے اس کے گھر دعا بھی نہیں کی, اس کا بتایا بھی نہیں. جو احتجاج کرتے ہوئے جس نے نہر میں چھلانگ لگائی تھی, اسے تو ہم نے نہیں مارا تھا نا, ہمارے کسی بندے نے نہیں مارا تھا. انفیکٹ اس کو بھی ہم نے نہیں مارا, لیکن اس کا تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نا, جیسے وہ انسان ہی نہیں تھا, اس کی کوئی ماں ہی نہیں تھی, اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا. چھوڑیں اس بات کو. بات یہ ہے جی کہ جب کراچی میں جا کے انہوں نے پورے شہر کو بند رکھا, چوک رکھا, آپ نے ان سے 6 دفعہ پوچھا کہ آپ نے کیا وہاں سے حاصل کیا. حاصل کچھ نہیں کیا, سوائے دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بڑے بہت زیادہ کوئی طاقت آ گئی ہے. نیا کراچی ہم نے بنا لیا. اس آج کے کراچی میں اور صبح کے کراچی میں کیا تبدیلی ہے, کون سا نیا کراچی ہے, یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, ایک اور بات, آخری بات, پھر آپ پوچھیں. ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے بڑی واضح ہدایت کی ہوئی ہے
کہ مذاکرات با مقصد بامانی اور نتیجہ خیز، ان مذاکرات کے ہوتے ہوئے آپ کراچی کو بند کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، 15 کو لاہور ہے، پھر 15 کو آپ لاہور کر رہے ہیں. یعنی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے. یہ طرز سیاست جس میں جلاؤ گہراؤ. اچھا عمران خان صاحب کی آپ تقریر سنیں کل رات کی، ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف گالیاں دیے جا رہے ہیں. آپ نے کب دیا مذاکرات کا؟ ان کے اس احتجاج کے بعد ہی بعد میں دیا، لیکن احتجاج کو معطل کیا جا سکتا ہے، احتجاج کو روکا جا سکتا ہے. مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے تک آپ کم از کم یو کین ہولڈ یور گنز، تک آپ لوگوں پہ دباؤ نہ پڑے. لیکن بات یہ ہے کہ شر پسندی، جلاؤ گھراؤ، مرو مارو، آگ لگا دو، اس سیاست سے پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں ملنے والا. لوگ اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں. آپ کے پاس ایک صوبے کی قیادت ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، آپ بھی مذاکرات کر رہے ہیں. یہ سنجیدہ سیاستدانوں کا اور ان لوگوں کا جنہیں عوام کے مسائل میں دلچسپی ہوتی ہے، یہ ان کا طرز سیاست ہے. یہ طرز سیاست جو آپ پاکستان کو بند کریں، شہروں کو بند کریں، لوگوں کو بھوکا رکھیں، تجارتی مراکز کو بند کرائیں، اس سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ پچھلے دور حکومت میں شہباز شریف صاحب نے مرکزی حکومت کے خلاف یہی سب کچھ کیا تھا. یہ نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے جو آپ لوگ بڑا حیران ہو ایسے شہر بند کرنے کی کالیں نہیں دی، نہ ہم نے کہا جناب کہ ہم پاکستان کو بند کریں گے. احتجاج ان کا حق ہے، یہ ضرور کریں. انسٹالیشنز پر حملے بھی ہوئے تھے. اجمل وزیر صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ کراچی سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن آج کوئی ملیٹنسی دکھائی نہیں دی. کیا خیال ہے کہاں سب چلے گئے؟ فیصل آباد میں چلے گئے تھے یا لاہور چلے گئے؟ پہلی بات تو پارس یہ ہے کہ آج کے دن کا جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں پہ ایم کیو ایم ہے، ان کی میچورٹی کا کم از کم ہمیں آج وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہاں کراچی میں آج اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا جس کے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ تو ایک ان کا ہے. دوسری بات یہ کہ آج آپ نے ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ نہیں دیکھی کہ پورے پاکستان کی بجلی بند کر دی گئی تھی. جی نہیں، پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے، میں تو دیکھ رہا تھا. میں بتا رہا ہوں، انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ تو ان کے پاس 4G ہے نا. پاکستان کے غریب عوام نے، میری بات سنیں، انہوں نے آج حکومت نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ آج انہوں نے پالیسی چینج کی نا، کیونکہ کراچی میں تو ان کا وہ والا جو فیصلہ آباد میں کیا یا جو ان کے جورسڈکشن سے باہر تھا اس طرح وہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آج انہوں نے پورے پاکستان کی بجلی بند کر دی. بھئی لوگوں عوام نے کیا گناہ کیا ہوا ہے کہ اگر کراچی میں وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹی وی پہ جو یہ کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، وہاں پہ یہ عمران خان کا وہ تقریر ہو، وہ جو بھی ہو رہا تھا وہ آج بلیک آؤٹ تھا. ہم سارے آج گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ٹی وی بجلی تھی نہیں، سب کا یہی حال تھا. یہ انہوں نے کر دیا. ایک تو یہ پالیسی آج چینج ہو گئی. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھا کہ دیکھیں بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جی دھرنے ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے یا ملک کو نقصان ہو رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے. بھئی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مذاکرات پہ ہم چلتے ہیں، مذاکرات پہ آپ کو منع کس نے کیا تھا؟ تو آپ کر لیتے ہیں نا. وہ جو 5 پوائنٹ تھے جو آپ لوگوں نے فائنلائز کیے ہوئے تھے، آپ نے اس پہ ابھی تک کیا کیا؟ مان ہی نہیں رہے وہ. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں اس چیز پہ بڑا کلیئر ہوں. ڈاکٹر فضل چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی مذاکرات اس طریقے کے نہیں ہوں گے جو عمران خان چاہتا ہے. مجھے نہیں پتا جو شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہتے ہیں، لیکن میں جب عمران خان کو سنتا ہوں، پی ٹی آئی کی وہ جس طریقے کے چاہتے ہیں وہ حکومت میرے حساب سے کبھی بھی وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات، آج وہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے نا فیصل آباد کے حوالے سے وہ سامنے آ گئی اور اس میں کہا کہ جیسے نون لیگی کارکن آئے ہیں سڑک پہ، اس کے بعد ہی حالات خراب ہوئے ہیں. میں صرف جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں، کیا خیال ہے یہ نون لیگی کارکن آئے ہیں یا لائے گئے تھے؟ اصل بنیادی تو یہی ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب فیڈرل میں ان کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، اب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی، انسان کی جان، پاکستانی کی جان و مال کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ہے یا نہیں؟ میری بات سنیں، جب ہے تو مجھے یہ بتا دیں، جب لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا جس میں اتنا بڑا مسئلہ، اور ابھی تک وہ ایف آئی آر درج ہے اس پہ، یہی ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ پارس غریب کے لیے قانون ہے. اب وہ جو ایف آئی آر درج ہے اس پہ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے؟ مجھے بتائے، اگر یہ کسی غریب بندے کے خلاف 302 کا ایف آئی آر ہوتا تو ابھی تک اس کو کبھی تک جو ہے نا جیل میں پڑا ہوتا. لیکن یہاں پہ پوچھا نہیں جاتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ حکومت ہے تو آپ کی رسپانسبلٹیز ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں. مثلا میں ایک چیز آپ کو نولی کی جانب سے وزٹ تو کیا گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ 120 دن دھرنا رہا ہے نا، ابھی تک رہا ہے. وہ ایک رات کے انسیڈنٹ کے علاوہ، جہاں سے یہ جو اسلام آباد سے تو یہاں سے چودھری صاحب میں نے، تو یہاں سے اگر یہ اپنے بندوں
بندوں کو یہ آپ نے حلقے سے نکال کر اور آئیں اور کہیں کہ جی لڑو اور یہ کر، یہ کیوں اس نے کیوں نہیں کیا؟ ہمیں جو یہ غلط کر رہے، جو اس کی جماعت غلط کری اس کو کہنا، لیکن ایسے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں کہ میں نے عسکری ونگ نہ ہو سکتا ہے نہیں، ابھی تک تو ہم نے نظر نہیں آیا، نہ آپ کو نظر آیا، تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک بات جو ابھی بات ہوئی ہے، وہاں پہ ایک ریئیکشن تھا جس میں تاجر بھی تھے، لوکل دکاندار بھی تھے، لوکل عوام بھی تھی، جنہیں زبردستی ڈنڈے سے آپ بند کر رہے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا مسلم لیگ کی کارکن بھی نکل آئے ہوں گے، لیکن ان کو اون کرتے رہے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نکل آئے ہوں گے۔ ناز ایک منٹ دیجیے گا، ٹھیک ہے ایک منٹ۔ تحقیقاتی رپورٹ آ گئی ہے نا فیصل آباد میں، انہوں نے بتا دیا نون لیگ کے کارکن سڑک پہ آئے، حالات خراب ہوئے اور ذمہ دار پولیس اور ضلع انتظامیہ ہے۔ صرف یہ بتا دیں کون ان کارکنوں کو سڑک پہ لایا، پولیس کس کے کنٹرول میں ہے، ضلع انتظامیہ کس کے کنٹرول میں ہے، آپ کے کارکنان کس کی سنتے ہیں؟ کارکنان جس طرح ان لوگوں کے کارکنان ان کے نہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کارکنان ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہوں۔ ان کی وہاں پہ زبردستی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، انہوں نے زبردستی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی اور وہ ریئیکشن آیا، یہ میرا اس میں ورژن ہے۔ ذرا اسی پہ تھوڑی سی بتائیے گا، تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے فیصل آباد کے حوالے سے، اس نے بتا دیا ذمہ دار کون ہے، نون لیگ ہے، ان کے کارکنان ہیں، پولیس ہیں، ضلع انتظامیہ ہے۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اب کیا ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی؟ کیونکہ وزراء کے بیانات تو پتہ ہے نا، کہہ رہے تھے بتائیں ذرا کون ہے جس نے یہ کیا ہے، سزا دیں گے سخت سے سخت۔ جی دیکھیں پارس، وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے، you can fool some of the people some of the time but you cannot fool all of the people all of the time. The problem with PML and representatives is کہ یہ اور حکومت کے ساتھ جو بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے ان کو بیوقوف بناتے جا رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بیوقوف ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ آج کل جو ہے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، جو آپ کے SMS سروسز نے اتنی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کر دی ہے، تو کیا ہوا جی آپ نے تو بجلی بند کر دی پورے پنجاب بھر کی تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں، لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ کراچی میں تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ اسلام آباد میں جو خان صاحب کہتے ہیں اس کا اثر کراچی میں کتنا تبدیلی آئی ہے؟ شرمیلا نے تو کہا نقصان ہوا ہے آج آپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، جو بچے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کتنی کس کو تبدیلی آئی نقصان ہوا ہے، کس کو فائدہ ہوا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے نا صدف، یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اب چھوڑیں میں کیا باتیں کروں۔ جو بلاول زرداری کی جو گھر کے باہر دیوار ہے اس کے خلاف آرڈرز تھے کورٹ کے کہ اسے ہٹا دیا جائے، بیریئرز ہٹا دیے جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جب احتجاج کرنے گئے تو وہ کس کی ویگوز تھیں؟ کون سے MNAs تھے پیپلز پارٹی کے جن کی ویگوز کے اندر اسلحہ مافیا اسلحہ لے کر بالکل آئے اور انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ دی؟ وہ کون تھے جن کے لیے ذوالفقار مرزا نے کہا تھا کہ میں نے شادی بیاہ میں اسلحہ چلانے کے لیے نہیں دیا؟ تو سب کو پتا ہے کون سی پارٹیز کے پاس ملیٹنٹ گروپس ہیں، کس کے پاس نہیں۔ لیکن اچھی چیز ہے، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج حکومت نے کم سے کم سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اچھی بات ہے آپ نے اس کا اعتراف کیا۔ حکومت نے آج نہیں جی بالکل یہ اچھی چیز ہے، آج حکومت نے اپنا ایک اچھا جمہوری کردار ادا کیا ہے، بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور یہی چیز KPK کے اندر جب ہمارا 30 تاریخ کا جلسہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے لاڑکانہ میں ہوئے واقعے کا پروٹیسٹ ہمارے چیف منسٹر نے کوئی پاور یوز نہیں کیا۔ شرمیلا ذرا ناز کا جواب بھی دے دیں، ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ میں نواز شریف پر مزید دباؤ بڑھاؤں گا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کے پلانز ہیں ABCD، نواز شریف کچھ اس میں انڈر پریشر ہو رہے ہیں ان پلان سے؟ دیکھیے پارس، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کی پولیس کو جس کی یہ لعنت ملامت کرتے رہے، کہتے رہے کہ جی کرپٹ ہے، پولیٹیسائز ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ، اور ابھی بھی ایک کچھ اسی قسم کی گفتگو کر رہی ہیں، اسی کراچی پولیس نے آج ان کو پروٹوکال بھی دی، آج ان کو فول پروف سیکیورٹی بھی دی، وہی کھڑی رہی سڑک پہ ان کے لیے بڑا چیلنج تھا کیونکہ بھی چہلم بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود یہ کھڑے رہے۔ ان کی جو بےہودہ حرکتیں ہو رہی تھیں، ٹائر جلانے کی، خواتین کو چھیڑنے کی، اس کو بھی وہ بیچارے کنٹرول کرتے رہے، اور آج بھی یہ کھڑے ہو کہ ہمارے جو بیچارے پولیس اہلکار اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک لفظ تک نہیں کہا اپریسیشن کا، شہید ہو رہے ہیں، ان کے بھی گھر میں بچے ہیں، وہ ان کے بھی گھر میں بیوائیں وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ یہی سڑک پہ کھڑے ہو کہ آپ کو مجھے سیکیورٹی دیتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بات یہ ہے پیپلز پارٹی کے کسی MNA MP کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے غیر قانونی، اگر ہے تو وہ قانونی لائسنسڈ اسلحہ ہے، اور جہاں تک انہوں نے بات کری بلاول ہاؤس کی دیوار کے حوالے سے، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے وہاں پر، نہ ہمارا کوئی وہاں MNA کھڑا تھا نہ کوئی MPA کھڑا تھا جس کی گاڑی میں سے اسلحہ نکلا۔ بات یہ ہے آپ ان سے پوچھیں نا کہ آج انہوں نے حاصل کیا کراچی کو جزوی طور پہ بند کر کے،
آدھے سے زیادہ کراچی تو کھلا ہوا تھا، لیکن جن سڑکوں پہ ان کے 25-50 بندے کھڑے ہو کے ٹائر چلا رہے تھے اور گاڑیوں پہ پتھراؤ کر رہے تھے اور ڈنڈے دکھا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مجھے ان سے پوچھے انہوں نے حاصل کیا کیا؟ انہوں نے اپنا ووٹ بینک کھو دیا. جو تھوڑا بہت ووٹ بینک تھا جو ان کو مل رہا تھا وہ ووٹ بینک آج چلا گیا. 7 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے پچھلے الیکشن میں. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے لیے نکلتے تھے کراچی میں، وہی آج ان کی لعنت ملامت کر رہے تھے. ٹھیک ہے چلے میں بریک لے لوں. میں گواہ ہوں اس بات کی. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہماری لعنت ملامت ہو. یہ بیچارے ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اپنے گھٹنوں پہ آ گئے مذاکرات کے لیے، یہ گھٹنوں پہ آ گئے اپنے مذاکرات کے لیے. میری تو درخواست ہوگی طارق فضل چودھری صاحب سے کہ اپنی قیادت کو بولیں کہ خدا کے واسطے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، کیونکہ اب یہ لٹرلی بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم جعلی ہے، جب تک اس کا استعفیٰ نہیں ملے گا ہم جائیں گے نہیں. ناز بریک کے بعد دیکھیں گے. اب میں بریک لے لوں. سندھ کی میں رسپونڈ کر لوں. پارس میں رسپونڈ کر لوں. ون لائنر. نہیں پارس ایک منٹ. جو سندھ کی عوام کو گھٹ گھٹ کے مار کے تھر پار کر کے عوام کو بھوکوں مار کے 1 ارب 60 کروڑ کے ان کے سی ایم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں. یہ مجھے بھاشن دیں گی، یہ مجھے سکھائیں گی، یہ مجھے ٹیچ کریں گی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا you can fool some of the people some of the time, not all of the people of the time. آپ لوگوں کو بھی وہ بنا رہے ہیں. That applies on you. کمبا نوچے والی ان کی حالت ہو گئی ہے. ان کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے. ان کو ڈائجسٹ کراچی کے لوگ جو ہیں نہیں ہو رہا. آپ کے ساتھ باہر نہیں. بریک لے لوں. بکا رہ مجھے گئے. تو خوشی ہو رہی ہے. بریک کے بعد دوبارہ اسی کو آگے بڑھائیں گے. اس بات کو بریک لے لیں. کراچی کے لوگوں نے آپ کو پہچان لیا. کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شرمیلا ناز میں بریک لے لوں. اس وقت دوبارہ آتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ بھی بات کریں گے. طارق فضل چودھری صاحب سے ذرا جانیں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان اور نیا KPK وہ بنائیں گے. کیا واقعی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ نیا پاکستان بننا چاہیے؟ بات اس پہ بھی ہوگی. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. لیتے ہیں بریک. اچھا اجمل وزیر صاحب، پہلے پیٹرول کی قیمت 9 روپے کم کی گئی، اب بجلی کی قیمت 2 روپے 32 پیسے جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ عوامی ریلیف کے جو اعلانات ہیں یہ دونوں KPK میں کیے. کیوں؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیا پاکستان اور نیا KPK میں بناؤں گا. تو کیا خیال ہے، احساس ہو گیا ان کو کہ نئے پاکستان کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارس یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو یہ بات تو انہوں نے بھی مان لی، چونکہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ نیا پاکستان، تو آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نیا KPK بنائیں گے یا نیا پاکستان بنائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، جو جہاں تک کہنے کی حد تک. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پیٹرول والی بات ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ یہ تو انٹرلنک کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، اور جب یہ مہنگا ہوتا تھا تو یہی کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کریڈٹ پی ٹی آئی کیسے لیتی ہے؟ میری بات سنو، جو پہلے جب یہ ابھی جب انہوں نے پیٹرول کو کم کیا تھا تو 30 روپے پیٹرول کم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کتنا کم کیا یہ ذرا مجھے بتائیں. ایک ابھی پھر کم ہو گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے خواہ مخواہ. کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے نا. بالکل نہیں لینا چاہیے. جو آپ کر نہیں رہے آپ کیوں لینا چاہتے. ایک دوسری بات آپ نے کہا کہ بجلی کے حوالے سے جو بات کی ہے، میری بات تو یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ بجلی کے حوالے سے جب میاں شہباز شریف صاحب ایز اے چیف منسٹر وہاں پہ مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کر ایک تمبو میں یا ٹینٹ لگا کر بیٹھ کر اور ایک پنکھے چلا رہے تھے، اس وقت بھی جو فیڈرل میں کسی کی حکومت تھی نا، وہ مجھے بتائے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے دنوں میں کریں گے، اتنے سالوں میں کریں گے. آج مجھے بتا دے آج بجلی کدھر ہے بجلی ویسے روٹین میں کدھر؟ آج تو بالکل تھی ہی نہیں نا. اب انہوں نے پالیسی، آپ نے ڈاکٹر فضل چودھری صاحب کی ایک بات نوٹ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جب یہ لاہور آئے، میرا بھی یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ پالیسی کر دی کہ اب جس دن پروٹیسٹ ہوگا پاکستان میں بجلی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے ٹی وی چینل سے، کیونکہ چینل کو وہ کر نہیں سکتے نا، آپ کے چینل کو وہ کیسے روک سکتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے، جب بجلی نہیں ہوگی تو پھر چینل کیسے چلے گا، لوگوں کو خبر کیسے پہنچے گی. میاں صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی بجلی کے حوالے سے، لیکن اس موجودہ دور میں آئے گی، اور انہوں نے کہا میرے سے احتجاج کے بارے میں بات نہ کیا کریں، مجھ سے پوچھیں کہ نیا. اچھا مجھے ایک اور بات بتا دے، یہی میاں شہباز شریف یہی نہیں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے ہم ان کے پیٹوں میں سے پیسے نکالیں گے، کہتے تھے نا. وہ بھی تو ملک کے کچھ تھے نا، اس وقت پریزیڈنٹ تھا کوئی، اس کے بارے میں کہتے تھے. آج مجھے بتائیں پھر کیا کیا.
یہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے. یہ کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے. ابھی بھی آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہی ہو نا, مذاکرات کے حوالے سے ابھی آپ مجھے بتائیں ابھی خواجہ اسد رفیع کی کیا سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ شیطانی اور عمرانی اور فلانا. یار آپ یہ لینگویج ایز اے منسٹر استعمال کر رہے ہو تو پھر آپ نے مذاکرات کرنے والی ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے 120 دن تو یہاں پہ وہ بیٹھا رہا نا, ٹھیک ہے, اور اس نے پہلے دن سے ایک ہی بات کی ہے کہ میں یہ جو 4 حلقے اور پھر جو بھی ہے وہ الیکشن کو نہیں مانا. تو اگر ان کا مسئلہ نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا دینا. یہ مسئلہ یہ ملک کو نقصان کیوں دے رہے ہیں؟ ذرا جواب دے دیں کہ کیوں یہ سب نہیں ہو رہا, اور اگر آپ لوگوں کو نون لیگ کو احساس ہو گیا ہے کہ نیا پاکستان بننا چاہیے جیسے کہ میاں صاحب نے کہا, تو آپ پھر خان صاحب کی باقی باتوں کو بھی مان لیں, کیا پتا وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوں, اچھی ہوں. 2-3 باتیں میں بہت کوئکلی ریسپونڈ کروں گا. جی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں کی کمی بالکل ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہی ہے اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیا جاتا رہا, اور وہ جو منافع ہوتا تھا وہ حکومت کماتی رہی. ہم نے اس کا فائدہ براہ راست عوام کو دیا, اور اگر ان قیمتوں میں اضافہ بھی ہوگا, اضافہ ہی ہوتا رہا ہے, ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کے باوجود سبسڈی اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ پروپوزلز گئیں وزیر اعظم کو اضافہ کریں, انہوں نے نہیں مانی. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو لینگویج کی بات کر رہے ہیں ابھی اسد رفیق صاحب کی, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کل ایک طرف مذاکرات ٹیمیں بیٹھی ہیں, عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور کل جو لینگویج انہوں نے استعمال کی آپ ذرا وہ دیکھیں, یعنی زبان, اخلاقیات, زیادہ ذمہ داری ہے, حکومت کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے, دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, وزاداری, کوئی حیاداری, کوئی زبان, رکھ رکھاؤ, ایک دوسرے کی عزت احترام, وہ تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. یعنی پی ٹی آئی نے وہ کلچر ہی ختم کر دیا. آج بھی وزیر اعظم جب نام لیتے ہیں عمران خان کا تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب. میں صرف آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں, عوام کو کرائسس سے وہ کس نے کبھی نکالنا ایسی ہے؟ بات نہیں کرتے. آپ نے کہا آپ کی حکومت ہے, مینڈیٹ آپ کو دیا ہے نا. آپ نے کہا ان کے پاس بھی تو ہے نا, یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, یہ لوگ بھی لاکھوں کی ووٹ لے کے آئے ہیں, یہ لوگ بھی قوم کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں, سخت سے سخت بات بھی آپ بڑے مہذب طریقے سے کر سکتے ہیں, بغیر گالی دیے ہوئے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات کوئی صرف سیاست میں نہیں, عام زندگی میں بھی اپلائی ہوتی ہے. یہ شیطانی عمرانی کیا ہے جو خواجہ رفیق صاحب کا سٹیٹمنٹ, میں نے کہا نا آپ ان کی رات کی آپ ذرا سنیں گفتگو, اگلی بات دیکھیں. تو یہ صحیح ہے جو آپ نے کہا جی نیا پاکستان, نیا پاکستان, ہم وہ نیا پاکستان نہیں بنانا چاہتے جو یہ بنانا چاہتے ہیں کہ کراچی کو بند کر کے لوگوں کو بھوکا مار کے 6-7 ارب روپے کا نقصان کراچی کا ایک دن میں کر کے پاکستان کی معیشت کو ایک دن میں 6-7 ارب کا ٹیکہ لگا کے نیا کراچی بن گیا, نیا کراچی بن گیا. وہ اللہ کے بندو, تو جاؤ ہر شہر کو نیا بناؤ, ہر شہر کو یہ ٹیکے لگاؤ, کسی کو 6 ارب کا لگاؤ, کسی کو 10 ارب کا لگاؤ, لوگوں کو بھوکا مارو, دکانداروں کو بند کرو, اور نیا شہر بن گیا. ٹھیک ہے, ہم گئے جب خیبر پختونخوا, ذرا ٹائم دے نا, آپ نے ڈبل ٹائم دیا ہے, خواتین کو ٹائم دے رہی ہیں, میں حکومت ہے, اکیلا میں چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہوں, چوتھی آپ بھی شامل ہوئی ہوئی ہیں, میں 4 کا مقابلہ کر رہا ہوں. سوال میں تو ٹائم نہ دینا بھی تو جاتی ہے نا, سب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا آپ کو چاہیے جو پوائنٹ انہوں نے اٹھائے تو ان کا جواب تو دے دو. ناز بلوچ جواب دیتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ کیا مذاکرات کے ساتھ یہ احتجاج بھی آپ چلائیں گے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بہترین حل اس سے نکل سکتا ہے اس سے؟ پارس دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ٹرمز آف ریفرنس طے نہیں ہوتے, ہم نے تو واضح طور پہ چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ وہی میاں صاحب ہیں, ہم کیوں بھول جاتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے, پرانی عادتیں نہیں ختم ہوتی کبھی. سعودی عرب گئے 10 سال کے لیے, ڈیل کر کے گئے, معاہدہ کر کے گئے, 10 سال کون سے مذاکرات کی بات کریں, خدا کا واسطہ ہے, کوئی سنجیدہ بات کریں, کوئی سنجیدہ بات کریں. فضل صاحب یہی تو مسئلہ ہے. میں بھی آپ کی ساری کہانی جو ہے نا, بولو تو آپ بیچ میں بولنا, اٹلی سے لے کے لندن سے لے کے بڑی بڑی داستانیں ہیں, وہ ساری کی ساری میں بھی کھول دوں گا. ابھی بات مذاکرات کی ہے, سنجیدہ باتیں کیا کریں. قوم سے جھوٹ بولا طارق فضل صاحب, میں اس طرح بات نہیں کروں گی, آپ کو چپ ہونا پڑے گا, میں نے آپ کی سنی ہے بات. فضول بات میں بھی نہیں سن سکتا لیڈرشپ کے بارے میں. آپ پورا دن بجلی بھی لے جائیں گے تاکہ عوام سے سچ چھپا رہے, آپ اس طرح ٹاک شوز میں بھی زیادہ بولیں گے, یہ تو نہیں ہوگا نا جی, انصاف تو کرے کم سے کم. یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. مجھے بتائیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کراچی کو بند کر رہے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ بھوکا رکھ رہے ہیں, پاکستان کے اندر ہولڈ آن, وہاں پہ سعودیہ کہاں سے آ گیا؟ جس پاکستان کے اندر بجلی کے, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے 10 سال معاہدہ کر کے گئے, آپ نے کون سے جھوٹ بولا. میں بھی بتاؤں کہ آپ بھی لندن میں, اٹلی میں کہاں اپنی یادگاریں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, ساری میں بتاؤں. آپ کی باتوں کا اعتبار کیسے کریں ہم؟
آپ کی باتوں کا اعتبار کیسے کریں ہم؟ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے، ایک طرف بجلی کے بل دیکھ کے غریب لوگ اپنے آپ کو زندہ جلاتے ہیں، ان کو وہ نہیں آتے، اندھے لوگوں کے اوپر نابینا لوگوں کو ان کی پولیس تشدد کر کے مارتی، اس سے شرمناک کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں سکھاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی مذاکرات کی، بات ہو رہی تھی مذاکرات کی، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ ٹائم کم ہے، کرک میں کیوں لوگوں کو مارا ہے، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ پرفارمنس کیا وہ بھی ایک احتجاج کر رہے تھے، بتائیں گے کہ پاکستان کیا ہوگا۔ آپ نے معصوم مریض، اچھا ناز بلوچ، آپ نے مذاکرات کا بالکل جواب نہیں دیا۔ میں شرمیلا سے ون لائنر میں جواب لوں گی، اس کے بعد ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، پلیز نہیں ہو آپ کو یہ انٹرفیئر نہ کرے نا۔ میں مذاکرات کا جواب نہیں ہے، ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، ہم مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمارے ڈورز اوپن ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اگر کوئی مذاق کرتا رہے گا مذاکرات کے نام۔ اچھا ناز، ایک سیکنڈ پلیز، شرمیلا یہ بتا دیجیے گا، مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم عوام تو مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے، ناز ٹائم بہت کم ہے، ذرا پلیز شرمیلا کو مجھے شامل کرنے دیں، میں ان کا ایک کامنٹ لے لوں اس کے اوپر۔ 5 سال ٹھیک ہے، گزار دے، اگلے 5 سال پھر کوئی اور گزار دے، عوام کو انصاف نہ ملے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا شرمیلا، ہوگا کہ دھاندلی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ابھی بھی انکنڈیشنل کہا جا رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ابھی بھی کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں دونوں پارٹیز کی جانب سے، کیونکہ سیاسی لوگ مذاکرات سے نہیں بھاگ سکتے نا، تو کیا خیال ہے کوئی ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے تاکہ اس میں بہتر حل نکل جائے عوام اور پاکستان دونوں کے لیے؟ دیکھیے ٹائم تو ویسے ہی بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے، اور مسئلہ دونوں جماعتوں میں یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ ان سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں، یہ ان سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو حکومت کو لچک دکھانی پڑے گی، ریسٹرینٹ دکھانا پڑے گا، اور دوسرا پی ٹی آئی کو اگر یہ گالی، یہ لب و لہجہ نہیں بدلا تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کی کوئی بھی مذاکرات جو ہے حتمی طور پہ کامیاب ہوگا۔ میں صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کریں۔ ادھر آئی ڈی پیز آپ کے دروازے میں بیٹھے ہیں، پولیس ابھی کل وہاں پہ کیا کرتی رہی ہے، اور یہاں رنگ برنگے دوپٹے پہن کے آپ ان کو لہرانا چھوڑیں اور جا کے اپنا کام کریں۔ صبح کی حکومت ہے آپ کے پاس، بہت صبح کی شکریہ حکومت ہے آپ کے پاس، میرا آبجیکشن ہے دوپٹے پہ اعتراض نہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں نا جی۔ کہا جاتا ہے کہ سیاست کی زبان میں فل سٹاپ نہیں ہوتا، کیا یہ بات ہمارے اکابرین سیاست جانتے ہیں؟ سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔